रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आज का दिन आपके लिए बरक़ात का बाइस बने, आमीन। आज हम क़ुरआन की सूरत नंबर 94 सूरह अलम नशरह की तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे और दुआ करती हूँ कि हम सबको अल्लाह ज़ल जलालहू क़ुरआन पढ़ने और समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। सूरह अलम नशरह की टोटल आयात 8 हैं और ये सूरा मक्की सूरतों में से एक सूरा है और इसका एक रुकू है। इससे पहले कि हम सूरा स्टार्ट करें, सूरा शुरू करने से पहले इस सूरा का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं। सूरह अलम नशरह ये सूरा पिछली सूरत से मिलती जुलती है यानी कि सूरह दुहा से ये काफ़ी मिलती जुलती है। हत्ता के बाज़ उलमा ने कहा कि ये और पिछली सूरा का आपस में जो एक जोड़ा होना वो इतना वाज़े है जैसे सूरज की रोशनी हमारे लिए वाज़े है। यानी दोनों सूरतों का आपस में रब्त इतना ज़्यादा है। उसकी एक वजह ये भी है ये कि ये दोनों सूरतों में जो मुखातिब कलाम हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं बिलखसूस। यानी सबसे पहले जिनसे ख़िताब किया जा रहा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और फिर उसके बाद हम सब लोगों के लिए भी ये बात है। ये मक्की सूरा है। जिस तरह पिछली सूरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया था, यानी सूरह दुहा में आप सल्लम को मुखातिब किया गया था, इस सूरा में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है। तो अब हम अपनी सूरा की तरफ आते हैं। अलम नशरह लक सदरक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नहीं खोल दिया हमने आपकी खातिर आपका सीना। यानी कि क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अता फरमाई गई दीन के एतबार से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दीन हमारे तक पहुंचाया ही नहीं बल्कि पूरे तरीके से इन्हें समझ में भी आया। यानी एक वो शख्स होता है जो आपको डिक्टेशन करवा रहा होता है, एक वो शख्स होता है जो सिर्फ डिक्टेशन ही नहीं करवा रहा बल्कि आपको पूरा समझा भी रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ डिक्टेशन ही नहीं करवाई जा रही थी बल्कि आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जा रहा था। हत्ता कि आपको दीन अक़ीदा दुनिया किस तरह चल रही है ये सारे मामलात जो हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ में आ रहे थे। और यही बात सूरह अल इनाम सूरत नंबर 6 की आयत नंबर 125 में अल्लाह सुब्हान तआला इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ताला हदायत देना चाहता है इसके बारे में फ़रमाया कि अल्लाह ताला उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बड़ी खुशकिस्मती है इन लोगों की जिनका सीना इस्लाम के लिए खुल जाए। इस्लाम यानी कि आप इस्लाम के काम को भी मान रहे हैं, तो इस्लाम ये है कि अल्लाह को भी मान रहे हैं। यानी दुनिया में हर चीज़ हम एक तकलीफ़ से सीखते हैं। अगर आप इस तकलीफ़ से नहीं गुज़रते तो सबक नहीं सीखते। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से राज़ी रहें। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इस्लाम जो है ना वो मेरा दीन है, मेरा वे ऑफ लाइफ है और मैं इस्लाम से राज़ी हूँ और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी राज़ी हूँ। वो मेरे नबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
تو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ قال ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں جو گرہ لگی ہوئی ہے اسے کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا کام آسان کر دیا گیا اس دعا کے بعد۔ پھر اگلی آیت ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اتار دیا ہم نے تم پر سے بوجھ تمہارا، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو دور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جو ہیوی بوجھ تھا اسے اتارا۔ یہ کون سا بوجھ تھا؟ بوجھ یہ تھا کہ لوگوں کی اصلاح کیسے کی جائے، توحید کی بات کیسے بتائی جائے، آخرت کی فکر لوگوں میں کیسے ڈالی جائے۔ رسالت کا بہت بڑا بوجھ تھا آپ کے اوپر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 میں قرآن مجید کی آیات کو کہا کہ یہ خود قرآن مجید بہت بھاری چیز ہے، کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کے اوپر ایک چیز ہے کہ اپنے یعنی آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑا بوجھ تھا کہ یہ قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹائم لیمیٹڈ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھی کہ لوگوں کو راہ راست پر بھی لانا ہے، انہیں بتانا بھی ہے، ہر چیز کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹینشن میں تھے، لوگوں کے رویوں سے بھی بہت زیادہ ٹینشن میں تھے۔ پھر اگلی آیت ہے الذی انقض ظہرک، اور بوجھ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جو توڑے دے رہا تھا تمہاری کمر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا ایک بوجھ تھا تبلیغ کا کہ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، اور لوگوں کو ایک ایک کو قرآن سمجھانا ہے، ایک ایک کو دین سمجھانا ہے، ایک ایک کو جو ہے وہ اسلام کی طرف لے کے آنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹائم لیمیٹڈ تھا، اسی ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا پروسیس کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اس سلسلے میں۔ پھر اگلی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کر دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر۔ تو اب یہ ایک چیز سوچنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ یعنی حدیث میں بھی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود بھیجا کرو۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت ناموں سے پکارا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی سورۃ المدثر، سورۃ المزمل، یا ایھا النبی، یعنی محبت بھرے ناموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے۔ اور ایک یہ بھی چیز دیکھیں کہ پوری دنیا میں لاتعداد مسجدیں ہیں جہاں پر ڈیلی 5 وقت میں اللہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نام بلند کیا جاتا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں 5 وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جا رہا ہے، لاتعداد درود پڑھا جا رہا ہے، لاتعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
تو ہمیں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے شروع سے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل میں صبر کرو تو اللہ تعالیٰ آسانی کا وقت بھی آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ تو بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، تو اللہ نے دوبارہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایک تو اس میں محبت بھی ہے اور ایک اللہ کا پیار بھی ہے، کہ جس طرح ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ میں کر دوں گا، ڈونٹ وری آئی ڈو اٹ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو حوصلہ دیتا ہے کہ میں کر دوں گا، صبر تو کر لو، صبر تو کر لو۔ یعنی جیسے ہمیں جب ہم بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، کسی کو ہم اپنی پریشانی بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انسان کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، تم پریشان نہیں ہو، میں ضرور کر دوں گا تمہارا یہ کام۔ تو وہ دیکھیں کہ غیب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اے میرے بندے پریشان نہیں ہو، میں تمہارا کام کر دوں گا، تم اس مشکل سے نکل آؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک آزمائش ہے، اور جو آزمائش میں کھڑا رہتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور مشکل سے نکال کر آسانی کی طرف لے جاتا ہے۔ جس طرح ہم کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو، یقیناً تم کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے تو ہم اس میں صبر کریں اور اس آزمائش کو کمپلیٹ کریں، کہ اب بھی اس بات میں کوئی شک باقی ہے کہ یہ پریشانی ختم نہیں کی، یقیناً ختم ہوگی۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو اس پہ بات ہی ختم، کہ پریشانی جب ختم ہو جانی ہے، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، میں بھی اس مشکل کے بعد آسانی بالکل ہی دوسرے لمحے میں ہو، بے شک ہی 2 منٹ کے بعد ہو، کہ میں بھی وہ آسانی جو ہے اسی لمحے ہو، میں بھی آسانی 5 منٹ کے بعد ہو، میں بھی آسانی اگلے دن کے بعد ہو، آسانی آنی ضرور ہے۔ اس لیے آپ نے مشکلات میں کبھی بھی نہیں گھبرانا، مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر اس کو گزارنا ہے، اور دیکھے گا آپ کو اس آزمائش کے بعد کتنا اچھا اللہ تعالیٰ پھل عطا کرتا، کتنا اچھا ایک آپ کو گفٹ عطا کرتا۔ تو اللہ آپ کو کیسے یہاں سے نکالے گا یہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ہر کسی کی الگ الگ پریشانی ہوتی ہے جسے وہ ہینڈل کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید جو آپ کی پریشانی ہو وہ میں ہینڈل نہ کر سکوں، یا پھر جو میری پریشانی ہو وہ آپ ہینڈل نہ کر سکیں۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ ہے جو ہمیں ہر جو ہے وہ مشکل سے نکال سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر اب جب کہ آپ فارغ ہو تو آپ محنت کریں فرائض نبوت میں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دل لگائے رکھیں، یعنی اپنے رب کی طرف عبادت کی طرف رجوع ہو جائیں۔ یعنی پھر جب آپ اکیلے ہو جائیں تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ خوب دعائیں مانگتا ہے، یعنی خوب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ عبادت کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ جو ہیں جب اکیلے ہوں تو اپنے اللہ کی عبادت کریں، اور جو ہے اپنے آپ کا جو ہے وہ دل لگائیں۔ تو اٹس مین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی جا رہی ہے تو وہ ہمیں بھی بات کی جا رہی ہے، ہمیں بھی یہ ایک موٹیویشن مل رہی ہے کہ جب ہم فارغ ہوں تو ہم اللہ کی عبادت کیا کریں۔ جب دن میں جب ہم اپنی جاب سے یا کہیں سے بھی ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کریں، بے شک بہت زیادہ۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ہم اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو ہی ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے پریشانیوں سے نکالے گا۔ ہم عبادت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ مجھے اس پریشانی سے نکال دے، لیکن میں تیری آزمائش میں کھڑا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنا جو ہے وہ صبر سے گزاریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، اللہ نے صحت عطا کی ہے، تو اللہ کی صحت کا شکر ادا کریں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں،
اور اللہ پر جو ہے اپنا پورا توکل کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ہماری سورہ علم نشرح کی تفسیر تھی۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ہم نے جو تفسیر کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آزمائشوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نکالے اور ہماری مدد فرمائے ہمیشہ۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔